जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। DGISPR साहब ने लम्स का दौरा किया है, ये सामने आप देख सकते हैं। समा न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। ISPR DG होल्ड्स इंटरैक्टिव सेशन विद लम्स एकेडमिक कम्युनिटी, यानी जो लम्स में पढ़ाने वाले लोग हैं उनके साथ DGISPR साहब ने वहां पे एक सेशन किया है। अगर आप इस खबर को पूरा पढ़ें तो उसमें लिखा गया है कि मिलिट्री स्पोक्स पर्सन एड्रेसेस सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड एंगेजेस इन डायलॉग विद स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी, यानी स्टूडेंट्स और असातिज़ा के साथ उन्होंने वहां पे एंगेज किया, उनसे बातचीत की। और इसमें जो अगर आप पूरी खबर पढ़ें लम्स की, इसमें लिखा हुआ है जी, द लम्स एकेडमिक कम्युनिटी welcome the military's outreach effort with faculty members and students participating actively in the dialogue. Discussions encompassed a wide range of topics related to Pakistan's security framework, with participants raising questions about domestic and international security challenges और भी बहुत सारी चीजें कि यानी एक उनका पॉजिटिव वहां पे सेशन हुआ। तो ये खबर मैंने पहले पढ़ी, उसके बाद मैंने देखा कि हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट की हुई थी जो मेरी नजर से गुजरी। सीनियर सहाफी हसन अयूब साहब, उन्होंने जनाब ट्वीट की हुई है कि जराये के मुताबिक आज लाहौर की लम्स यूनिवर्सिटी में DGISPR के एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ, जहां तहरीके इंसाफ के 10 से 12 मखसूस अफराद को तैयार किया गया था ताकि वो सख्त और चैलेंजिंग सवालात उठा सकें। अब तहरीके इंसाफ को कैसे पता चल गया कि DGISPR साहब वहां पे गए? अच्छा, मुझे नहीं पता था कि वहां पे कोई ऐसी चीज हुई। मैंने तो एक पॉजिटिव खबर पढ़ी, लेकिन जब ये हसन अयूब साहब ने ये दिया, अपना ट्वीट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन दी, उससे ये तासुर मिला कि शायद वहां पे फिर कोई गड़बड़ हुई है, कोई ऐसी बात हुई है। एनीवे, अपनी ट्वीट के अंदर उन्होंने ये भी लिखा है कि ताहम DGISPR ने मुदल्लल और ठोस जवाबात के जरिए न सिर्फ उनके तमाम सवालात का मौसर अंदाज में जवाब दिया, बल्कि उनके पूरे मंसूबे को भी नाकाम बना दिया। आगे वो लिखते हैं कि अब बस बेचारे सोशल मीडिया पर ही रोएं, चीखें और पीटेंगे। आई डोंट नो कि इसकी क्या जरूरत थी, उन्होंने हसन अयूब साहब ने ये ट्वीट क्यों की और कौन सा ऐसा मंसूबा था। और दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को अगर एंगेज किया जा रहा है, अच्छी बात है। माजी में अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी गए थे, उसकी वीडियो वगैरह भी आई थी। एक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अगर स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट हो रही है तो वो तमाम जितना सेशन है वो दिखाया जाए। वहां पे तो कितने स्टूडेंट्स होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, जिस किस्म की वहां से तस्वीर आ रही है, बहुत ज्यादा होंगे तो 100 होंगे। पाकिस्तान के अंदर तो करोड़ों स्टूडेंट्स हैं। अगर हमने स्टूडेंट्स को एंगेज करना है तो ये जो सेशंस हैं, इंटरेक्टिव सेशंस हैं, चाहे वो वफाकी वुजरा के साथ हों, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ हों, वो सारी की सारी फुटेजेस बनाई जाए, वीडियो बनाई जाए और उसको अपलोड कर दिया जाए यूट्यूब के ऊपर, ताकि तमाम जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उन सबको एंगेज किया जाए। एनीवे, वहां से कुछ इस तरह की फुटेजेस भी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं कि शायद कोई वहां पे एहतजाज हुआ। मुझे नहीं पता वो किस हद तक मुसद्दका है या नहीं है, लेकिन रावी का यहां पे बीच में आके इतनी वजाहतें देना, उसके ऊपर अब लोग बहुत सारे ये कमेंट कर रहे हैं कि जनाब रावी साहब जो इतने बेचैन हैं तो क्या ऐसी चीज है वहां पे, ऐसा क्या हो गया जिसको रावी साहब को जिसकी वजह से इतनी फिक्र हुई और उन्होंने आके ये ट्वीट वगैरह की। एनीवे, इस रावी साहब की ट्वीट के ऊपर ही चौधरी फवाद जो है, फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कोट ट्वीट किया है कि फौजी तर्जुमान को यूनिवर्सिटीज में जाना ही नहीं चाहिए। पता नहीं ये किस सियाने का मशवरा है। जाहिर है इनके पास और कोई केस नहीं है, ऐसे में खामोशी बेहतर है। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये उनका काम नहीं है, उनको नहीं जाना चाहिए। पर एनीवे, अगर हम डिबेट देखें, हमें वो वीडियो नजर आए, डिबेट वो सुने, तो फिर बंदा अपना कोई माइंड मेकअप कर सकता है। पर रावी और दीगर जो दोस्त हैं वो हर कोई उधर मुख्तलिफ अपनी अपनी राय दे रहा है। अच्छा, अब जो हुकूमती वुज़रा हैं उनकी जानिब से भी मुख्तलिफ राय सामने हमें नजर आती है। फिर PTV के ऊपर भी कुछ सहाफियों को बैठाया गया है, दीगर जगहों पे भी बहुत सारी चीजें बहस चलती रहती है, यहाँ पे बहस होती रहती है। लेकिन एक जो हुकूमती बयानिया है उसमें जो कमी नजर आती है फिनेस की, यानी वो उसमें वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं नजर आता कि कोई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नजर नहीं आती इनके उन लोगों की जानिब से जो सामने आके बयान दे रहे हैं, जैसे कोई सहाफी है या फिर कोई इनका सियासतदान है। वो जिस किस्म की बातें करते हैं, जिस किस्म के बयानिए बना रहे होते हैं, उसके अंदर हमें फिनेस नजर नहीं आती है। फॉर सम रीजन ये एक बड़ा अलमिया है, कोई उसमें विटिनेस नजर नहीं आती, कोई उसके अंदर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नजर नहीं आती। ये कर दिया, वो कर दिया, इस किस्म की इंतहाई सतही किस्म की बातें होती हैं। और यही तनकीद जो है बहुत सारे सहाफियों पे होती है और रावी साहब के ऊपर भी होती है। लेकिन हमारे दोस्त हैं, हम तो उनके ऊपर ऐसी तनकीद नहीं करेंगे। सीनियर सहाफी है, सोशल मीडिया ऐसी तनकीद करता है, मैं सोशल मीडिया की बात आपको बता रहा हूं। अच्छा,
آج اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے 1-2 دن سے وفاقی ملازمین کا وہاں پہ ایک طرح سے دھرنا احتجاج جاری ہے. یہ وہ وفاقی ملازمین ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں اپنی پینشنز کے حوالے سے. جو ان کی تنخواہیں ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برابر کی جائیں دیگر لوگوں کے ساتھ, اور اسی طریقے سے کچھ اور وہ جو مرات ہیں ان کی پرکس اینڈ پریویلیجز ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ سارے وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. اب ان بیچاروں کی کتنی تنخواہیں ہیں, کتنی پینشن ہے, پینشنز میں بھی کٹوتی کی بات ہو رہی ہے. اب وہی وفاقی حکومت جس نے اپنے وزراء کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر دیا, پارلیمنٹ کے اراکین کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر دیا, اعلی عدلیہ کے ججز کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کر دیا, اسی حکومت سے یہ بیچارے وفاقی ملازمین کہہ رہے ہیں جو چند ہزار تنخواہ لیتے ہیں کہ بھائی ہم پہ بھی تھوڑا رحم کرو, ہماری پینشن نہ کاٹو, ہماری تنخواہیں دیگر جو محکمے ہیں ان سے ان کے برابر کی جائیں. تو وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن حکومت وہ مطالبہ مان نہیں رہی اور حکومت کو وہ مطالبہ پسند نہیں آ رہا. بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایم این ایز کی, آپ کے وزراء کی, آپ کے مشیران کی گزارا نہیں ہوتا اس تنخواہ کے اندر جو تنخواہ اس وقت ہے, کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں, مہنگائی بڑی ہوئی بھی ہے. تو بھائی ان کا 8-8, 10-10 لاکھ روپے میں گزارا نہیں ہوتا, تو کیا ان کا جو چند ہزار میں گزارا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کتنی تنخواہیں بڑھائی ہیں جج صاحبان کی. وہ نیپرا کے چیئرپرسن کے حوالے سے اس دن خبر آئی کہ اس کی تنخواہ 8-10 لاکھ سے بڑھا کے 32 لاکھ کر دی گئی ہے. تو ان ملازمین کی پینشنز میں کیوں کٹوتی کی جا رہی ہے؟ اس دن میری یوٹیوب ویڈیو کے اوپر کسی شخص نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ اس نے 32 سال اس کی سروس ہے, اور 32 سال کی سروس کے بعد جب وہ گھر جانے لگا ہے ریٹائرمنٹ پہ اس کو صرف کوئی 34 لاکھ روپیہ ملے گا, اور یہاں پہ نیپرا کا چیئرپرسن کی تنخواہ ایک مہینے کی جو ہے وہ 32 لاکھ کر دی گئی ہے. تو کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ عدل ہے؟ تو یہ جو وفاقی ملازمین احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج سنیں, اور یہ ان کے جینون کنسرنز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے معاملات حل کیے جائیں. اچھا, آج حسان نیازی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں ابو ذر سلمان نیازی کی, اور حسان نیازی صاحب نے ان کو کہا ہے کہ مجھے دوبارہ آفر کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور کوئی ایسی پٹیشن وغیرہ ڈالیں اور معافی مانگیں, لیکن میں معافی نہیں مانگوں گا, میں انصاف لوں گا, عدالتوں کے ذریعے انصاف لوں گا, اور عمران خان کے نظریے کے اوپر میں کھڑا ہوا ہوں. یہ ٹویٹ بھی کی ہے ابو ذر سلمان نیازی صاحب نے. اچھا, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے آج ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی. اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب کی بھی ملاقات ہو چکی ہے. اس کے اوپر جناب حسن ایوب صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا آزاد ڈیجیٹل کا, ٹویٹر کے اوپر مجھے نظر آیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے وزیر اعظم سے ملاقات بطور چیف جسٹس نہیں کی ہے. وہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے چیئرمین ہیں, وہ ہیڈ آف نیشنل جوڈیشل ریفارم پالیسی کمیٹی کے طور پر ملاقات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بطور چیف جسٹس انہوں نے ملاقات نہیں کی ہے, اور انہوں نے اس طرح ملاقات کیا. اگین وہ جو ہے نا وہ انٹلیکچوئل مزہ نہیں آتا آرگیومنٹ کے اندر. اینی وے, جو میں آپ کو آگے بات بتا رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ملاقات کے بعد کہا ہے, کچھ باتیں بھی کی ہیں اور کچھ ان سے مطالبات بھی کیے ہیں. اب اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا کہ انہوں نے ہیڈ آف اس طرح ملاقات کی ہے, ہیڈ آف اس طرح ملاقات کی ہے. میں اس وقت جو ولاگ بنا رہا ہوں میں یہ ایز اے اطہر کاظمی صحافی نہیں, میں ایز اے اطہر کاظمی جو ہے وہ سینئر صحافی بنا رہا ہوں یا کوئی اور بنا رہا ہوں. وہ اس قسم کا جو ہے ایک مذائقہ خیز قسم کا آرگیومنٹ پیش کر رہے ہیں راوی صاحب. پر میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا جو ملاقات کے حوالے سے کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کے رہنماؤں عمر ایوب, بیرسٹر گور, شبلی فراز, سلمان اکرم راجہ اور دیگر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عمر ایوب نے کہا کہ جناب اب بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے کیا مطالبات رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملنے کی منظوری پہلے ہم نے عمران خان صاحب سے لی تھی, جس میں عمران خان صاحب کا جو موقف ہے, جو پی ٹی آئی کا موقف ہے, وہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا گیا. یہاں پہ کہیں پہ بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ان سے جو ملاقات ہے وہ بطور فلانے ہیڈ کے یا فلانے لا کمیشن کے چیئرمین کے طور پہ کی گئی ہے, وہ ایز اے چیف جسٹس ہی ملاقات کی گئی ہے. ہم نے چیف جسٹس کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے مقدمات کی سماعت کی تاریخ بدلی جاتی ہے, عدالتوں کی اجازت کے باوجود عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی, نہ ہی ان کے بچوں سے ان کی ٹیلی فون پہ بات کروائی جاتی ہے, جیل مینوئل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس سے بات کی, اس طرح لاپتہ افراد سے متعلق انہیں تفصیلی بریفنگ دی اور بتایا کہ بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا سے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہے. بلوچستان میں حالات اتنے, انہوں نے لکھا کہ اتنے خراب ہیں کہ لوگ وہاں آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو کیا یہ بطور چیف جسٹس ملاقات نہیں ہوئی ہے؟ اچھا, آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ معیشت
کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. افراط زر, قوت خرید اور بے روزگاری کے حوالے سے بھی چیف جسٹس کو تفصیلات بتائیں. 9 مئی اور 26 نومبر کے بانی پی ٹی آئی کے خطوط کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ بات ہوئی. آگے یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے کارکنوں کے جو جعلی مقدمات قائم کیے گئے ہیں ہمارے کارکنوں پہ, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز اور عمل درآمد نہ ہونے کے حوالے سے بھی بات ہوئی. وکلا کو ملنے والی دھمکیوں کے حوالے سے بھی چیف جسٹس کو آگاہ کیا گیا. اسی طرح ججز کے خطوط اور خفیہ اداروں کے منفی کردار کا نقطہ بھی ان کے سامنے رکھا گیا, اور بھی بہت ساری اس طرح چیزیں ہیں جو معزز چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھی گئیں. تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو ملاقات تھی یہ یقیناً بطور چیف جسٹس ہی ان سے ہوئی ہے, لیکن حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ملاقاتیں کرتے ہیں وہ بطور جو ہے وہ چیف جسٹس نہیں کرتے. اب ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی والے جب ان سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم چیف جسٹس صاحب سے مل رہے ہیں, لیکن حسن ایوب صاحب کے بقول جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تو بطور چیف جسٹس نہیں کی, وہ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے چیئرمین ہیں اور وہ ہیڈ آف نیشنل جوڈیشل ریفارمز پالیسی کمیٹی کے طور پر ملاقات کرتے ہیں. تو اب پتہ نہیں یہ اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تو یقیناً اسی حیثیت میں ملاقات کر رہے ہوں گے جس حیثیت سے حسن ایوب صاحب فرما رہے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو ان سے ملاقات کی ہے وہ بنیادی طور پہ ملاقات ایز اے چیف جسٹس ہی ان کو ذہن میں رکھ کے ان سے یہ ملاقات کی گئی ہے. اچھا جی, وہ جو لاہور میں پینٹ بہ گیا ہے, گرین پینٹ بہ گیا ایک روڈ کا, اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے حکومتی حمایتی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیکیدار کی, یہ ٹھیکیدار کی وہ. بھائی ناکامی نااہلی تو حکومت کی ہے, ٹھیکیدار کی کیا ہے؟ ٹھیکیدار اب جب کہیں اور مسئلہ ہوتا ہے ادھر آپ ٹھیکیدار کی بات کرتے ہیں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں یا بلوچستان میں. مطلب عجیب وہ جو ہے نا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ ڈیفینڈ اس طرح ہو نہیں سکتا. پر اینی وے, جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ وہ صرف پینٹ کر کے آپ ترقی کی جو ہے وہ مثال قائم نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو ٹھوس ترقی کرنی پڑتی ہے اور انسانوں کا جو ان کا رہن سہن ہے, ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے, اس کو اوپر لے جانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا جی, یہ سیاست.pk رپورٹ کر رہا ہے کہ عظمیٰ بخاری کرکٹ ایکسپرٹ بن گئی. ماہرانہ تجزیے دیتے ہوئے یہ کرکٹرز جتنی محنت اشتہارات میں نظر آنے پر کرتے ہیں اتنی ہی پریکٹس کرنے پر لگائیں تو شاید حالات بہتر ہو جائیں. شاہین افریدی کو ٹکا کر چھکے مارتے ہیں اور اسے فرق نہیں پڑتا, تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادہ محنت اشتہارات میں کرتے ہیں, اور پاکستان میں آپ کو پتا ہے اشتہارات میں اور میڈیا میں سب سے زیادہ محنت کون کرتا ہے اور کس کے اشتہارات صبح سے شام تک چلتے ہیں. اگر حقیقی تھوڑی سی محنت ہو تو شاید کوئی فرق پڑے. پر اینی وے, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے یہ مشورہ دیا ہے پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.